अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरु नासिरिन व मुईन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद अल्लाहुम्मा कुल्लि वलिय्यिकल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइहि फ़ी हाज़िहि स्साअति व फ़ी कुल्लि साअह वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरा व दलीलन व ऐनान हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौआ व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। नाज़रीन सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद आसिम अली बाकरी। आप देख रहे हैं मस्जिद जमकरान यानी शहर मुक़द्दस क़ुम जवार करीमा अहले बैत से हिदायत टीवी की ये खुसूसी पेशकश प्रोग्राम शीयत की फ़िक्री बुनियादें। इस प्रोग्राम में आप तमाम नाज़रीन का हम खैर मक़दम करते हैं और हिदायत टीवी के वो तमाम नाज़रीन जो दुनिया के गोशे गोशे में बसते हैं, आप सबका इस्तक़बाल करते हैं इस दुआ के फ़िक्रों के साथ कि खुदा आप सबको सेहत व सलामती अता फ़रमाए, आप जहाँ भी रहें बख़ैर व खूबी रहें और ख़ुदा आपको कोई रंज व गम न दे सिवाय गम अहले बैत अतहार अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के। नाज़रीन, आगाज़ बशरियत से लेकर आज तक दो तरह के कैरेक्टर इंसानों में पाए गए हैं। कुछ वो हैं जो हक़ को हकीकत की राह पर मुहकम हैं, कुछ वो हैं जो हक़ को हकीकत से दूर नज़र आते हैं। जो हकीकत के रास्ते पर गामज़न रहते हैं, यकीनन वो हकीकत को दूसरों तक पहुँचाने की कोशिशें करते हैं और इसके लिए कभी इसार, कभी क़ुरबानी और कभी आंधी तलातुम हवादिस ज़माना का उन्हें सामना भी करना पड़ता है, मगर वो हक़ की राह से नहीं हटते हैं। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो ख़ुद भी हकीकत से दूर हैं और दूसरों को भी हकीकत से दूर करते हैं ताकि वो हकीकत से करीब नहीं होने पाए। हकीकत पर वो अफराद बाकी रहते हैं कि जो अपने आप को ज़िंदगी के हर मरहले में कामयाब महसूस करते हैं, लेकिन वो अफराद जो ज़िंदगी के किसी भी मरहले पर ख़ुद को नाकाम देखते हैं वो हकीकत से घबराते हैं, लिहाजा हकीकत से दूसरों को भी दूर रखते हैं। हकीकत पे वो अफराद बाकी रहते हैं कि जिनके दिलों में खौफ इलाही खशियत खुदा होता है और हकीकत से वो लोग दूर रहते हैं कि जिनके पास खौफ इलाही नहीं होता है। यही वजह है कि शीयत की हकीकत किसी दरबार में परवान नहीं चढ़ी, शीयत तख्त व ताज के आसार में आगे नहीं बढ़ी, शीयत को मुलूकियत ने आगे नहीं बढ़ाया, शीयत को हुक्काम वक्त ने आगे नहीं बढ़ाया, बल्कि शीयत वो हकीकत है कि जो ऐसे अफराद के ज़ेर साया परवान चढ़ी है कि वो अफराद ख़ुद बज़ाहिर टाट के बिस्तर पे बैठे होते हैं मगर इल्म का सैलाब उनके वजूद ज़ी जूद से ठाठे मारता हुआ नज़र आता है, जो अत्ताशा ने उलूम आले मोहम्मद को सैराब करता है। यकीनन ये शीयत की वो हकीकत है कि जिसने हमेशा हाकिमान वक्त को चैलेंज किया है, जिसने ताकतों को चैलेंज किया है, कि जिसने ताकतों को ललकारा है। वो और नज़रियात होंगे जो दरबारों में परवान चढ़ जाएं, लेकिन शीयत ने हमेशा तख्त व ताज को अपनी ठोकरों में रखा है, इसलिए कि वो और नज़रियात होंगे कि जिनको फैलाने के लिए, जिनको फ़रोग़ देने के लिए कलम को ख़रीदा जा सकता है, ज़बानों को ख़रीदा जा सकता है, ज़मीरों को ख़रीदा जा सकता है, अफराद को ख़रीदा जा सकता है, लेकिन ये शीयत की वो हकीकत है कि जिसने हर बिके हुए इंसान को चैलेंज किया है, हर बिके हुए ज़मीर को हर आन ललकारा है। यही वजह है कि शीयत ने तख्त व ताज को अपनी ठोकरों में रखा है और क़ुरबानियाँ देकर इस्लाम की आबरू बचाई है, इस्लाम की इज़्ज़त को बचाया है और ये साबित कर दिया कि हुक्काम वक्त के जिनके दामन जुल्म जौर में डूबे हुए थे वो औरों को ख़रीद सकते हैं मगर हकीकत के ग़ुलामों को नहीं ख़रीद सकते हैं, शीयत के पैरोकारों को नहीं ख़रीद सकते हैं। लिहाजा आप देखें जिनके पास ये सारी चीज़ें होती हैं, लश्कर हो, तख्त हो, ताज हो, हुकूमत हो, लोग हों, अफराद हों, लिहाजा वो लोगों के सरों को झुका सकते हैं मगर दिलों को नहीं झुका सकते, और दिलों को अगर झुकाया है तो मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने किरदार के ज़रिए से, अपने अखलाक के ज़रिए से और उस इल्म के ज़रिए से कि जो परवरदिगार आलम ने उन्हें अता किया है। लिहाजा ये आप देखें कि जब इंसान के सारे मसाइल
اس در دولت پہ جا کر حل ہو جائیں گے تو پھر انسان ایسے ہی افراد کو مانے گا، دل وہیں پہ جھکے گا جہاں سے اس کے سارے مسائل حل ہو رہے ہوں۔ یہ الگ بات ہے انسان سر مصلحت کے تحت کہیں اور جھکا لیتا ہے۔ شیعیت کی یہ جو حقیقت ہے اس پر ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ ہمارے محترم مہمان موجود ہیں۔ آئیے آپ کو روبرو کراتے ہیں اور گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ مولانا صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب ہدایت ٹی وی ٹیم کی جانب سے ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ مسلسل اپنا قیمتی وقت نکال رہے ہیں اور ہمارے ناظرین کو اپنی گرہ بہا گفتگو سے مستفیض کر رہے ہیں۔ جی آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ موقع دے رہے ہیں، اور ہم اہل بیت اطہار علیہم السلام کی ایک خدمت کا یہ شرف ہے جو ہمیں حاصل ہو رہا ہے آپ کے توسط سے۔ تو آپ کے لیے بھی ہماری دعا ہے کہ پروردگار آپ کی توفیقات میں اور آپ کی پوری ٹیم کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ بارگاہ حضرت حجت کے صدقے میں خدا ہدایت ٹی وی ٹیم کو دوگنی اور رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اور اسی طرح سے یہ کاروان ہدایت آگے بڑھتا رہے، لوگ شامل ہوتے رہیں اور شمع ہدایت ان کے دلوں کے فانوس میں روشن ہوتی چلی جائے۔ ناظرین، ہم شیعیت کی فکری بنیادوں میں ہم نے تعریف ذکر کی، ہم نے شیعیت کی تعریف اصطلاح کے اعتبار سے، لغت کے اعتبار سے، اس موضوع کی ضرورت اور اہمیت آج کے زمانے میں کیا ہو جاتی ہے ہم نے اس پر بھی روشنی ڈالی۔ قرآن میں اس کا ذکر کس معنی میں ہے، کس طرح سے، کس کانسیپٹ میں شیعیت کا ذکر کیا گیا ہے، ہم نے اس کی طرف بھی اشارہ کیا۔ خود سید الشہداء نے کس معنی میں لفظ شیعہ کا استعمال کیا ہے، ہم نے اسے بھی آپ کے سامنے پیش کیا۔ اور پھر اس کے بعد جو ہم نے ایک اہم گفتگو آپ کے سامنے پیش کی وہ یہ کہ آخر وہ لوگ شیعیت کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں جبکہ جانتے ہیں کہ یہ حقیقت ہے، اور جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے پناہ احادیث ارشاد فرمائی ہیں جو اس بات کی طرف دلالت کرتی ہیں کہ شیعیت کا وجود عصر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتا ہے۔ لہٰذا جب نبی سے ہم ساری چیز کو لیتے ہیں تو پھر شیعیت کو کیوں نہیں لیتے ہیں؟ اور پھر اسی وجود شیعیت کے بارے میں جو 3 طرح کے نظریات تھے اس پر روشنی ڈالتے ہوئے ہم آگے بڑھیں، اور ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ جو نبی اکرم کی احادیث سے مولا امیر المومنین کی محبت کا ایک پہلو جھلکتا ہے، تو محبت کو کیا شیعہ حضرات جو افضلیت پر دلیل بناتے ہیں یہ کیوں کر درست ہے؟ تو مولانا صاحب نے اس کی طرف بھی اشارہ کیا تھا کہ ظاہری طور پر جو محبت دکھ رہی ہے احادیث میں، جس سے اظہار نبی اکرم نے کیا ہے اور نبی اکرم کے خاص اصحاب کرام نے حضرت علی علیہ السلام کی اقتدا کی ہے، اور شیعہ نے علی کے نام سے وہ زمانے بھی مشہور تھے، لیکن اس کے پس منظر میں آپ جائیں تو یقیناً اس محبت سے ہی کمال تک پہنچایا جا رہا ہے، کیونکہ خود رب العالمین جس سے محبت کرتا ہے وہ رحمت للعالمین ہے، اور رحمت للعالمین جیسا با کمال جس سے محبت کرتا ہے وہ امیر المومنین ہے۔ لہٰذا ان کی محبت سب کے اوپر فرض ہو جاتی ہے، اور یہی محبت چاہنے والوں کو جنت تک پہنچاتی ہے، کمال تک پہنچاتی ہے، اور انسان کو نجات دنیاوی اور نجات اخروی بھی نصیب کرتی ہے۔ اس محبت کے تسلسل کو ہم آگے بڑھائیں گے، جو ہماری گفتگو پچھلے ایپیسوڈ میں جہاں پر رکی تھی، اور مولانا صاحب سے مزید اس کے اوپر جاننے کی کوشش کریں گے۔ آئیے آپ کو لے چلتے ہیں اپنے مہمان کی خدمت میں۔ حضور، ہماری گفتگو اسی محبت کے حوالے سے ہو رہی تھی۔ آپ نے بخوب اس کا ذکر کیا تھا کہ نبی اکرم سے جو محبت کا اظہار جا بجا نبی اکرم نے امیر المومنین سے جو محبت کا اظہار کیا ہے، اس تسلسل کو بیان کرتے ہوئے ہم مباہلے تک پہنچے تھے، اور اس طرح سے نبی اکرم فرما رہے تھے کہ ہم اپنے نفس کو لے جا رہے ہیں، اور وہ نفس کوئی اور نہیں تھا بلکہ نفس پیغمبر مولا امیر المومنین علیہ السلام تھے۔ مزید آپ اس سلسلے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، جہاں پر امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے سلسلے سے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو احادیث ہیں، ان احادیث کے بارے میں ممکن ہے، جیسا ہم نے پچھلے اپنے پروگرام میں ایپیسوڈ میں اس بات کو بیان بھی کیا تھا، کہ بعض حضرات اس سے سمجھتے ہیں کہ ذات علی اور خود شخصیت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام اتنی باکمال تھی کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار ان کی طرف اشارہ کیا اور ان کی محبت کے بارے میں لوگوں کو متوجہ کیا۔ تو ممکن ہے کچھ لوگ یہ کہیں کہ خوب یہ ایک ایسی چیز تھی کہ جس کا تعلق محبت سے ہے، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت سے ہے،
اور اہل بیت اطہار علیہ السلام میں علی بن ابی طالب علیہ السلام بھی شامل ہیں، تو اس سلسلے سے پیغمبر نے اس کو بیان کیا ہے۔ پھر ہم نے اس بات کی طرف اشارہ کیا تھا کہ صرف ایسا نہیں ہے کہ صرف یہ محبت ہو اور اس کے اندر کوئی دوسرا پہلو نہ ہو، ولایت کا پہلو نہ ہو، خود یہ جو مختلف قسم کے واقعات ہیں کہ جہاں حدیث منزلت سے لے کے حدیث دار سے لے کے مواخات کا سلسلہ، یہ ساری جی چیزیں یہ بار بار متوجہ کر رہی ہیں کہ پیغمبر کسی حقیقت کی طرف متوجہ کر رہے ہیں، واہ اشارہ کر رہے بے ہیں، شک، جو ظاہری ان تمام چیزوں سے ماورا ہے، جیسے ہم لوگ ظاہری نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ یعنی ظاہری طور پر تو وہ محبت کا تصور دکھ رہا ہے، اشارہ، جی لیکن اس کے پس پشت میں ایک حقیقت کی طرف نبی اکرم اشارہ فرما رہے ہیں۔ جی، تو اب دوسری بات یہ ہے کہ پھر بھی اگر کچھ لوگوں کو یہ ہے کہ بھائی اس سے چلیں افضلیت کہاں سمجھ میں آتی ہے، جی ہاں، چلیں کچھ خاص پیغمبر اشارہ کر رہے ہیں، لیکن آپ جو افضلیت کی بات کرتے ہیں تو یہ افضلیت کہاں سے سمجھ میں آتی ہے؟ ٹھیک ہے، مانا ہم نے کہ کچھ لوگ امام علی علیہ السلام کو اپنا روحانی پیشوا مانتے ہیں، جی اپنا مقتدا مانتے ہیں، تو صوفی حضرات بھی مانتے ہیں، لیکن یہ کہ علی جو ہے وہ افضل ہیں سب سے، اور افضلیت کی بنیاد کے اوپر آپ لوگ یہ عقیدہ بناتے ہیں کہ چونکہ ہم پیغمبر کے بعد سب سے زیادہ بافضیلت ترین جو شخصیت ہے ہم اس کی ولایت کے قائل ہیں، جی اور اس کے ہاتھوں پر ہم نے بیعت کی ہے، اور عقیدہ شیعت یہ ہے کہ پیغمبر کے بعد سب سے زیادہ فضیلت رکھنے والی شخصیت، افضل ترین فرد پیغمبر کی امت میں بعد پیغمبر علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ذات ہے۔ تو کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ جی اس افضلیت کی کیا دلیل ہے؟ تو ہم نے اس سے پچھلے پروگرام میں اس بات کی طرف اشارہ کیا تھا کہ بہت سارے دلائل ہیں، اگر آپ جائیں گے تو آپ مواخات میں بھی دیکھیں گے کہ کیوں پیغمبر جیسی ذات علی بن ابی طالب علیہ السلام کے علاوہ کسی اور کے ساتھ مواخات نہیں کر رہی ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ بعض لوگوں نے اس پہ بھی ان کو اس حقیقت کو بھی تسلیم کرنے میں ان کے پیٹ میں مروڑ شروع ہوئی، اور انہوں نے یہاں پر بھی لکھا کہ مثلا مواخات جو ہے وہ پیغمبر نے سہل بن حنیف کے ساتھ کی تھی، یعنی جبکہ اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ آپ تاریخ میں جا کے دیکھیں، مسلمہ حقیقت ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے علی بن ابی طالب علیہ السلام کو اپنا بھائی بنایا تھا، اور متعدد روایات اس کو بیان کرتی ہیں۔ نہ صرف یہاں پر مواخات ایک منزل نہیں ہے، جب وانذر عشیرتک الاقربین والی گفتگو ہوئی ہے، واقع یوم الدار یا انذار جہاں پر ہے، وہاں پر بھی فَأَيُّكُمْ يُوَازِرُنِي، جب آپ پیغمبر نے کہا ہے کہ کون ہے جو علی ھذا الامر، جو اس امر پہ میری مدد کرے، میری پشت پناہی کرے، کہ ان یکون لی، تو پھر وہ میرے لیے ہوگا کہ وصی و خلیفتی و اخی۔ تو پیغمبر نے وہاں پر باقاعدہ اس بات کو بیان کیا ہے کہ وہ جو فرد جو میری نصرت کرے گی اور میری نصرت کا جو وعدہ کرتا ہے، وہ شخصیت جو بھی ان تمام چیزوں کے سلسلے سے میری ہمراہی کرتے ہوئے میرے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے آگے بڑھتی ہے، جو بھی شخصیت جو بھی ہو، وہ اس کی پیغمبر نے شان بیان کی کہ وہ اگر میری نصرت کا وعدہ کرنے والا شخص یہاں پر میرا ساتھ دینے کا اعلان کرتا ہے، تو میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ میرا بھائی ہوگا، میرا وزیر ہوگا، میرا خلیفہ ہوگا۔ تو وہاں پر بھی پیغمبر نے اخی کہا ہے، جی اخی کہا ہے۔ اب تاریخ میں آپ تلاش کریں، ڈھونڈیں کہ یہ جو پیغمبر نے کہا ہے میرا بھائی ہوگا جو میرے مشن کا ساتھ دے گا، تو سب سے زیادہ پیغمبر کے مشن کا ساتھ کس نے دیا ہے؟ چاہے وہ جنگ ہو، چاہے وہ قلم کا میدان ہو، یا خاموشی ہو۔ آپ دیکھیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کا ساتھ سب سے زیادہ کس نے دیا ہے؟ جنگوں میں سب سے زیادہ بڑھ چڑھ کر حصہ کس نے لیا ہے؟ بے شک۔ جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو ملے گا کہ زیادہ تر جنگیں پیغمبر اسلام نے جو فتح کی ہیں تو پرچم علی بن ابی طالب علیہ السلام کے ہاتھ میں ہے۔ اس کے علاوہ اگر ان ساری باتوں پر بھی انسان متوجہ نہیں ہو رہا ہے تو آ کے دیکھے کہ پیغمبر نے اپنا نفس کسے کہا ہے؟ جی ہم نے عرض کیا تھا فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَانَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ۔ تو یہ جو انفسنا وَأَنفُسَكُمْ کی منزل ہے کہ تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لائیں، تو یہ جو ابنانا و ابناکم ہے، وانفسنا وانفسکم ہے، تو ابنانا میں تو چلو آپ کہیں گے کہ چلیے کہ پیغمبر اس کو لے کے جائیں گے وہی پیغمبر کے بیٹے ہوں گے۔ اب حسن علیہ السلام کو لے کے گئے تو وہ پیغمبر کے بیٹے ہو گئے۔ نساءنا میں
حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں. اب انفسنا میں کس کو لے کے گئے؟ پیغمبر انفسنا میں نفس پیغمبر ذات علی ہیں. سبحان تو اللہ. یہ جو نفس پیغمبر ہے تو اسی سے افضلیت بھی سامنے آتی ہے کہ ذات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نفس پیغمبر کی طرح ہے، نفس پیغمبر کہا ہے. اب چونکہ پیغمبر افضل بشر ہے تو نہیں ہو سکتا کہ پیغمبر تو افضل بشر ہو اور ان کا نفس جو ہے وہ ایسے ہی ہو، وہ مثال کے طور پر اس کا نمبر تیسرا چوتھا پانچواں آتا ہو، تو یہ نہیں ہو سکتا. اسے بھی افضل ہونا چاہیے. اسے بھی افضل ہونا چاہیے. اب اس کی دلیل خود ظاہر ہے افضل شخصیت کا جانشین وہی ہو سکتا ہے جو اس کے بعد سب سے اس کے افضل بعد ہو. سب سے افضل ہو. اب آپ یہ دیکھیے اور اسی بات کو توجہ کیجیے گا اور ناظرین بھی توجہ کریں کہ اسی بات کو اصحاب پیغمبر نے متعدد مقامات پر مختلف طریقے سے اسی بات کو بیان کیا ہے. خود اصحاب پیغمبر کے زمانے میں مولانا صاحب ہم جاننا چاہیں گے جو آپ کہہ رہے ہیں بیان کیا ہے، کیا کوئی ایسا نمونہ بھی دکھتا ہے کہ جو اس محبت کے ذریعے سے حضرت امیر المومنین کی افضلیت کے قائل رہے ہوں؟ جی بالکل. اب یہ دیکھیے میں آپ کو 2-3 روایات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. ایک محمد ابن عائشہ سے روایت، ان سے پوچھا گیا کہ اصحاب پیغمبر میں سب سے زیادہ فضیلت رکھنے والی شخصیت کس کی ہے؟ محمد بن عائشہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے پھر جواب دیا. پہلے کسی کا نام لیا، پھر دوسرا کسی کا نام لیا، پھر تیسرا نام لیا، یہاں تک کہ طلحہ کا نام بھی لے لیا، زبیر کا نام بھی لے لیا. اللہ اکبر. کہا کہ یہ سب وہ لوگ ہیں جو اصحاب پیغمبر میں سب سے افضل ہیں. اب آپ یہ دیکھیے گا، ان سے کہا گیا تو پھر علی ابن ابی طالب علیہ السلام، ان کا آپ نے تذکرہ نہیں کیا، ان کی تو آپ نے بات ہی نہیں کی. اچھا، اس حدیث کو بیہقی نے نقل کیا ہے اور مختلف جو ہے روائی کتب میں آپ کو یہ حدیث مل جائے گی. آپ اس کا انداز دیکھیں کہ آپ نے محمد بن عائشہ سے جب سوال ہوا کہ آپ نے ان تمام لوگوں کا تذکرہ کیا، حتیٰ طلحہ زبیر کا بھی ذکر کر دیا، علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شخصیت ایسی نہیں کہ ان کا آپ تذکرہ کرتے، تو انہوں نے جواب دیا کہ تم نے مجھ سے اصحاب پیغمبر کے بارے میں سوال کیا ہے، جی میں نے اصحاب پیغمبر کے بارے میں جواب دیا ہے. علی تو نفس پیغمبر کی طرح ہیں، سبحان اللہ. علی کی تو آپ نے بات ہی نہیں کی. پھر محمد بن عائشہ نے آئے مباہلہ کی تلاوت کی، جو آپ نے پوچھا کہ کیا اصحاب کے آئے مباہلہ کی تلاوت کی، اور پھر تلاوت کرنے کے بعد کہا کہ کیسے میں اس کا تذکرہ اصحاب کے ساتھ کروں جو بمنزلہ نفس پیغمبر ہیں. سبحان اللہ. تو ذات علی یعنی ان سے برتر سمجھ رہے تھے، اسی لیے ان کے ساتھ ذکر نہیں کیا. سبحان اللہ. اس کے علاوہ آپ دیکھیں احمد ابن حنبل کی شخصیت سے آپ واقف ہیں. عبداللہ جو ان کے بیٹے ہیں، انہوں نے اپنے باپ سے سوال کیا جی کہ بابا جان، یہ جو خلفاء کے درمیان جو درجہ بندی کی گئی ہے کہ ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک ہم نام لیتے ہیں، ایک سے لے کر مثلا 3 تک، پھر چوتھے خلیفہ کا نام لیتے ہیں، خلفاء راشدین کی بات کرتے ہیں، تو کیا یہ بعد میں آنے والے جو ہیں وہ پہلے والے سے درجے میں کم ہیں اور جو پہلے ہیں وہ درجے میں بلند ہیں؟ کیا ایسا ہے؟ اور اگر ایسا ہے تو علی ابن ابی طالب علیہ السلام کہاں پر ہیں اگر ایسا ہے؟ تو احمد ابن حنبل نے اپنے بیٹے کو جواب دیا کہ میرے لال، علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی جہاں تک بات ہے تو یہ ایسا خاندان ہے کہ جس کا ہم کسی سے موازنہ ہی نہیں کر سکتے، جس کا مقابلہ ہی نہیں ہے. سبحان اللہ. تو یہ تو کہنے کی بات ہی نہیں ہے کہ یہ کہاں پر آتے ہیں، چونکہ ان کا مقابلہ ہی کسی سے نہیں. یعنی یہ اتنی روشن بات ہے کہ جس کے یعنی سوال بھی پوچھنا اس کے لیے ضروری نہیں ہے. سوال بھی پوچھنا ضروری نہیں ہے کہ مثلاً یہ مقایسے یعنی کسی کائنات میں کسی خاندان کا ان کے خاندان سے مقایسہ ہی نہیں کیا جا سکتا. ہاں، ان سے اس کا مطلب کسی فرد کا بھی اس خانوادے کے فرد سے مقایسہ نہیں کیا جا سکتا. نہیں کیا جا سکتا. اور اس قسم کی اور دیگر بھی روایات ہیں جو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. تو اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے اور یہ بات پتہ چلتی ہے کہ انہی اصحاب پیغمبر کے درمیان اور انہی کے دور میں یہ بالکل واضح سا مفہوم تھا کہ اگر آپ کسی کا مقابلہ کر رہے ہیں تو اصحاب میں ایک دوسرے سے مقابلہ کیجئے. کسی کو اعلیٰ درجے پہ قرار دیجئے، کسی کو اس کے بعد، کسی کو اس کے بعد، وہ جو بھی آپ کے پاس معیار و ملاک ہوں. لیکن یہ سب کو پتہ تھا کہ ذات علی ابن ابی طالب علیہ السلام اس سے ماورا ہے. بہت خوب. اور اس ذات کو ہم یہاں پر نہیں لا سکتے، مقایسہ نہیں کر سکتے، ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. جزاکم اللہ خیرہ. تو ناظرین، آپ نے دیکھا
اہم بات تھی کہ نبی اکرم نے جو اپنی زندگی کے مختلف پہلوؤں میں مختلف زمانے میں مختلف طریقے سے جو حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی طرف جو اشارہ کیا ہے اس سے ایک حقیقت تک پہنچانا چاہے، وہ حقیقت کمال ہے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ اصحاب کرام کے جو اس دور میں تھے انہوں نے باقاعدہ نبی اکرم کی اس حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے، ان کی باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے خود استدلال بھی کیا ہے کہ حضرت امیر وہ نفس پیغمبر ہیں۔ جب نفس پیغمبر کہہ دیا تو پھر اس وقت کے کسی بھی فرد کے ساتھ مقایسہ کرنا ضروری نہیں سمجھے، اور مقایسہ تو وہاں ہو سکتا ہے کہ جہاں کہیں صفات مل رہے ہوں، جہاں کہیں کردار مل رہے ہوں، لیکن یہ کردار وہ ہے کہ جس کردار کی کوئی نظیر نہیں، جو کوئی مثیل نہیں کائنات میں ملتی ہے، لہٰذا نفس پیغمبر حضرت امیر کا ہونا یہ اس بات کی دلالت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقیقی جانشین حضرت امیر المومنین ہیں۔ گفتگو جاری رہے گی، رکیں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے لیے، حاضر ہوں گے وقفے کے بعد، دیکھتے رہیے شیعت کی فکری بنیادیں۔ اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد۔ ناظرین ایک بار پھر سے ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں مسجد جمکران سے پروگرام شیعت کی فکری بنیادیں۔ ہمارے ساتھ ہمارے محترم مہمان موجود ہیں، حجت الاسلام علی جناب مولانا سید نجیب الحسن زیدی صاحب قبلہ۔ گفتگو ہماری ہو رہی ہے کہ نبی اکرم کی احادیث سے جو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف محبت کا اشارہ ملتا ہے، اس محبت کے ذریعے سے جو افضلیت کا تصور شیعان اہل بیت پیش کرتے ہیں، وہ صرف شیعان اہل بیت کے ہاں تصور ہی نہیں ہے، بلکہ اصحاب کرام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر صحابہ بھی اس محبت کے ذریعے سے حضرت امیر کی افضلیت کا استدلال کرتے تھے۔ ایک حدیث تو مولانا صاحب نے ہمارے سامنے پیش کی ہے کہ اس سلسلے میں اور احادیث کا تذکرہ بھی ملتا ہے، ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ آئیے آپ کو لے چلتے ہیں اپنے مہمان کی خدمت میں۔ مولانا صاحب جیسا کہ ہم نے پوچھا تھا آپ سے سوال، ہمارا سوال بھی روشن ہے، اور آپ نے ایک حدیث کی طرف اشارہ میں نے کیا ایک تھا۔ نہیں دو حدیثیں پیش کی تھیں، ایک محمد بن عائشہ سے تھا جی اور ایک احمد بن حنبل کے بیٹے نے سوال کیا تھا۔ جی ہاں، ان دو احادیث کے علاوہ جی بالکل، اور کیا بھی ایسی احادیث ملتی ہیں جی کہ جن میں اصحاب کرام نے استدلال کیا ہو؟ متعدد، میں نمونے کے طور پر دو حدیث آپ کی خدمت میں اور پیش کرتا ہوں۔ ایک حدیث ہے اور ایک پیغمبر سے ایک واقعہ نقل ہے روایت کی صورت میں، جی اس کو آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ عبداللہ ابن عمر کی شخصیت سے سب واقف ہیں، اور ان کی شخصیت کو بہرحال عالم اسلام میں ایک بڑا درجہ بھی حاصل ہے، بہت انہوں نے روایات کی ہیں، تو ان سے اس چیز کو روایت کیا گیا ہے، اس مفہوم کی روایت ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم اصحاب پیغمبر کا شمار کرتے تھے، ان کی گنتی کرتے تھے، تو ہم کہتے تھے کہ فلاں فلاں فلاں، انہوں نے بہرحال نام لیا ہے، کہتے تھے کہ یہ شخصیتیں ہیں جو بزرگ شخصیتیں ہیں، یہ نام لیا انہوں نے کچھ نمایاں اصحاب پیغمبر، یعنی جب اصحاب پیغمبر کی فہرست بناتے فہرست بناتے تھے، تو جب وہ فہرست بناتے تھے، اس روایت کے لب و لہجے سے یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ اس فہرست میں علی بن ابی طالب علیہ السلام کا نام نہیں ہوتا تھا۔ تو کسی نے سوال کیا کہ جب آپ یہ فہرست بناتے ہیں تو ان کا سب کا نام رہتا ہے، اور علی بن ابی طالب علیہ السلام کا نام کیوں نہیں رہتا؟ جی، تو آپ نے یعنی یہ یہاں پر یہ روایت کے جو فقرے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر نے پھر کہا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں، وائے ہو آپ پر، یعنی جو سوال کرنے والا ہے جس نے یہ کہا ہے۔ دیکھیں روایت اس طرح سے ہے کہ عبداللہ ابن عمر یہ کہتے ہیں کہ جب ہم اصحاب پیغمبر کی فہرست بناتے تھے تو مختلف اصحاب کا نام رکھتے تھے، جی، اور لب و لہجہ روایت کا یہ بتا رہا ہے کہ اس میں علی بن ابی طالب علیہ السلام کا نام نہیں ہوتا رکھتا تھا۔ چونکہ کسی نے، ایک شخص نے جب انہوں نے فہرست بنائی تو سوال کیا کہ اس فہرست میں علی بن ابی طالب علیہ السلام کا نام کیوں نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ تم پر وائے ہو کہ علی اہل بیت میں سے ہیں، اور علی سے تو ہم کسی کا مقابلہ ہی نہیں کر سکتے کہ علی درجہ پیغمبر پر ہیں۔ اور یہ روایت نقل ہوئی ہے، صاحب شواہد التنزیل نے اپنی جلد 2 صفحہ 197 سے نقل کیا ہے، اور اس بات کو بیان کیا ہے کہ یہ اس طرح کا معاملہ تھا کہ جب اصحاب کے درمیان میں بات ہوتی تھی تو علی اگر نام نہیں ہوتا تھا تو اس کی وجہ یہ ہوتی تھی کہ اس لیے نام نہیں ہوتا تھا کہ چونکہ سمجھتے تھے کہ علی تو درجہ پیغمبر پر ہیں،
اس مرتبے پر ہیں جو پیغمبر کے بعد کا مرتبہ ہے۔ اور ایک اور روایت جو اس بات کو افضلیت، اصل میں ہماری گفتگو جو ہے جی ہاں۔ افضلیت پہ چل رہی ہے۔ ایک تو ہم نے عام طور پر عرض کیا کہ ہم جہاں پر بھی پیغمبر نے جس انداز سے گفتگو کی ہم اس میں اگر دیکھیں گے تو افضلیت خود بخود سمجھ میں آئے گی، پھر بھی اگر سمجھ میں نہیں آئے تو یہ روایات افضلیت کو بتا رہی ہیں۔ یہ خاص اصحاب کرام ہیں جنہوں نے خود استدلال کیا ہے استدلال اپنی کیا ہے۔ گفتگو سے۔ اب پیغمبر کی ایک روایت ہے جو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو علیہ خطاب الصلاۃ کرتے ہوئے ہے والسلام۔ کہ آپ نے فرمایا ان زوجک خیر امتی، تمہارا شوہر ہماری امت میں سب سے بہترین فرد سبحان ہے۔ اللہ۔ اقدمہم اسلاما، سب سے پہلے اسلام لے کے آیا۔ اکثرہم علما، سب سے زیادہ عالم ہے۔ وافضلہم حلما، سبحان اللہ۔ اس کا حلم بھی سب سے زیادہ ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اگر کوئی مسند پیغمبر پر پیغمبر کے بعد آنے والا ہے اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ بنیادی طور پر سب سے زیادہ ضروری چیز ہے علم، اس کا علم وسیع ہو پیغمبر کی طرح۔ بے شک۔ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، سبحان اللہ۔ پیغمبر اگر مدینہ علم ہے، شہر علم ہے، تو علی اس کا دروازہ ہے۔ بے شک۔ علم ضروری ہونا چاہیے، بسطتاً فی العلم والجسم۔ خود قرآن کریم نے جس جہاں پر طالوت و جالوت کا تذکرہ کیا ہے وہاں پر اس صفت کو بیان کیا ہے کہ ہم جسے قیادت دیتے ہیں، رہبری دیتے ہیں، اس کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ جسمانی طاقت بھی رکھتا ہے اور وہ عالمانہ صلاحیت بھی اس کے اندر پائی جاتی ہے، وہ عالم بھی ہوتا ہے۔ اور یہ چیز پیغمبر یہاں پہ بیان کر رہے ہیں، اقدمہم اسلاما۔ اچھا، السابقون والسابقون اولئک هم المقربون، یہ بھی قرآن نے کہا ہے۔ تو اب قرآن کی آیات کو لے لیجئے اور یہ دیکھ لیجئے پیغمبر کسے بیان کر رہے ہیں؟ ان زوجک خیر امتی، اپنی بیٹی سے کہہ رہے ہیں کہ تمہارا شوہر میری امت میں سب سے بہترین ہے۔ کیوں بہترین ہے؟ دلیل اس کی بیان کر رہے ہیں۔ اس لیے نہیں بہترین ہے کہ مجھے اچھا لگتا ہے، جی۔ اس لیے بہترین نہیں ہے کہ اس کے ہاتھ میں ذوالفقار ہے، اس لیے بہترین نہیں کہ اس نے بہت جنگیں کی، اس لیے بہترین نہیں ہے کہ اس نے میرا بہت ساتھ دیا ہے، جبکہ پیغمبر یہ کہہ سکتے تھے۔ لیکن پیغمبر کہہ رہے ہیں اس لیے بہترین ہے کہ اسلام میں سب سے پہلا سابقہ علی کا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسلام میں سب سے زیادہ آگے بڑھ کر جس شخصیت نے میرا ساتھ دیا ہے اور اس نے اسلام پہلے قبول کیا تو سابقین میں علی ہیں، جی۔ علم میں علی ہیں۔ اور پھر جو شخص پیغمبر کے بعد آ رہا ہے اس کے لیے ضروری ہے، آج آپ ایک چھوٹا سا ایک سماج اور معاشرہ ہو، اس میں کسی ایسے شخص کو آپ لے کے آئیں، قائد اور رہبر بنا دیں اور معاشرے کی باغ ڈور دے دیں، جس کے پاس سب کچھ تو ہو، حلم نہ ہو، صبر و ضبط نہ ہو، تو انتشار کی کیفیت پیدا ہو جائے گی، سماج اور معاشرہ الٹ پلٹ ہو کے رہ جائے گا، تباہی اور بربادی ہے۔ جہاں پر ایک انسان یہ سوچے کہ میرے ہاتھ میں لاٹھی آ گئی تو جیسے چاہوں ہانک دوں، تو پھر کہیں کچھ ہوگا کہیں کچھ ہوگا، مزدور مریں گے، بےکس لوگ مارے جائیں گے، غریب کے اوپر ظلم ہوگا، یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ حلیم شخص ہو، اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے علی بن ابی طالب علیہ السلام کے لیے فرمایا کہ افضلہم حلما۔ تو اس سے کیا افضلیت ثابت نہیں ہوتی ہے؟ یقیناً اس سے افضلیت ثابت ہوتی ہے، لیکن اس پہ اب غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک اور پورا واقعہ ہے کہ کسی نے یعنی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے سے اس بات کو نقل کیا گیا ہے کہ کسی نے پیغمبر کو ایک مرغ بریان شدہ اس میں ہے، یہ ہماری والی بریانی نہیں جو مرغ کی بنتی ہے، بہرحال عرب میں مرغ کو اگر بھون لیا جاتا تھا تو اس کو کہتے تھے مرغ بریان، یعنی بھنا ہوا مرغ پیغمبر کو کسی نے دیا، یا پیغمبر نے جو ہے وہ بہرحال کسی کی اس دعوت کو قبول کیا۔ اس کے بعد وہاں پہ جو بھنا ہوا مرغ رکھا ہوا تھا تو پیغمبر نے دعا کی، پیغمبر کے سامنے ایک بھنا ہوا مرغ رکھا ہوا ہے، وہ جو کہیں سے ہدیہ آیا ہے یا بہرحال پیغمبر نے منگایا ہے، جو بھی، پیغمبر اس کے کھانے کے لیے بیٹھے ہیں۔ اب پیغمبر نے دعا کی خدا کے حضور، وہ دعا یہ ہے کہ پروردگار اپنے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ترین فرد کو بھیج دے تاکہ میں اس کے ساتھ اس غذا میں شریک ہو جاؤں۔ واہ، یہ پیغمبر نے دعا کی، ادھر علی ابن ابی طالب علیہ السلام وارد ہو گئے۔ تو پیغمبر نے کیا دعا کی کہ سب سے زیادہ محبوب، اپنے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ترین فرد کو بھیج دیں۔ تو خدا کے نزدیک جو سب سے محبوب ہوگا حضرت امیر، تو نہیں، تو یہ رخ ہے، سب سے محبوب کون ہوگا؟ جو سب سے زیادہ فضیلت رکھنے والا شخص ہوگا۔ یقیناً خدا کس کو محبوب رکھے گا؟ جو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ متقی ہوگا، پرہیزگار ہوگا۔ اب یہ جو منزل لوگوں کے درمیان عادل ہوگا، ان کے فیصلے صحیح کرے گا، ان کے ساتھ اچھے سے پیش آئے گا، ضرورتیں پوری کرے گا۔ بے شک، اتقاکم، وہ جو سب سے زیادہ صاحب تقویٰ ہوگا
وہی خدا کے نزدیک سب سے زیادہ قریب ہے. سب سے زیادہ قریب ہوگا. تو اب اس وقت جب یہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام وارد ہوئے تو اس سے بھی خوب واضح ہو جاتا ہے. پھر جابر ابن عبداللہ انصاری سے روایت ہے کہ پیغمبر نے فرمایا انہ اولکم ایمانا معی واوفاکم بعہد اللہ تعالی واقومکم بامر اللہ وعاد لکم فی الرعیہ واقسمکم بالسویہ واعظمکم عند اللہ مزیہ علی ابن ابی طالب علیہ سبحان السلام. اللہ. پھر پیغمبر نے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لیے فرمایا کہ سب سے پہلے ایمان میں میرا ساتھ دینے والا، اللہ کے عہد کو سب سے زیادہ پورا کرنے والا، اللہ کے امر کو سب سے زیادہ نافذ کرنے والا، سب سے زیادہ اللہ کی مخلوق میں انصاف کرنے والا، عدل کرنے والا، سب سے زیادہ مساوی تقسیم کرنے والی ذات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات ہے. تو کیا اس سے فضیلت سمجھ میں نہیں آتی ہے؟ اور جابر ابن عبداللہ انصاری اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ جب پیغمبر نے یہ بیان کیا تو پیغمبر نے اس کے ساتھ ساتھ اس بات کو بھی بیان کیا کہ یہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ. اس سے مراد کون ہے؟ آپ نے اس کو بیان کیا کہ جب بھی علی ابن ابی طالب علیہ السلام پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے آپ کہتے تھے قد جاء خیر البریہ. سبحان اللہ. اب یہاں پر ان روایات کو نقل کرنے کا بہرحال وقت تو نہیں ہے، لیکن ایک چیز جو پیغمبر نے یہاں پہ بیان کی کہ اقسمکم عدلاً، سب سے زیادہ عدل کی، یعنی عادلکم، یا مختلف مقامات پر اس طرح سے ہے کہ سب سے زیادہ میری امت میں عادل ترین فرد علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ہے. سبحان اللہ. تو میں عدل کا ایک نمونہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں جی گا عرض کریں. کہ آپ دیکھیں جناب میسم تمار علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بہت نزدیکی ہیں، بے شک. اور آپ نے علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے جناب میسم کو خریدا ہے، اور خریدا ہے ایک خاتون سے، معظمہ سے، اور خرید کے آزاد کیا ہے. اور یہ ایک عجیب بات ہے کہ جب آپ نے آزاد کیا ہے تو اس وقت جناب میسم سے جو گفتگو ہوئی، آپ کی بڑی دلنشین گفتگو ہے کہ اس وقت جناب میسم کا نام سالم تھا. تو آپ نے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے میسم، میں تمہیں خرید کے آزاد کروں، تمہارا نام کیا ہے؟ تو جناب میسم نے کہا میرا نام سالم ہے. تو علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا اخبرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تمہارے باپ، مجھے یہ خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے کہ تمہارے باپ نے تو تمہارا نام عجم میں میسم رکھا تھا. سبحان اللہ. تو میسم کو اپنے نام کا پتہ چلا کہ ہاں میرے والد نے میرا نام میسم رکھا تھا. بہرحال میں اس چیز کو بیان کرنا چاہتا تھا کہ کیسے علی ابن ابی طالب علیہ السلام تقسیم کرنے میں سب سے زیادہ، پیغمبر کی امت میں سب سے زیادہ تقسیم کے اصولوں پر کاربند، وہ اصول جو اصول نبوی ہیں جی ان کو نافذ کرنے والے ہیں. آپ دیکھیں کہ دو چیزیں، جو موالیان حیدر کرار تھے، موالیوں کو خاص طور پر جو ایرانی افراد اور اس طرح کے جو لوگ تھے جو عجم تھے ان کو موالی کہا جاتا تھا. تو ان کا حصہ بیت المال میں خلفاء کے دور میں وہ نہیں تھا جو دوسروں کا تھا، تھوڑا ان کو کم دیا جاتا تھا. علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے جب تقسیم کے اصول معین فرمائے ہیں، مرتب فرمائے ہیں، تب آپ نے ان کے لیے بھی آپ حق کے قائل ہوئے، ان کو بھی حقوق ادا کیے. اور پھر جب ان کے حقوق کی ادائیگی ہوئی ہے تو اس وقت لوگوں کو یہ محسوس ہوا کہ ہاں ایک زمانے تک حق تلفی ہوتی رہی ہے، اور اب علی ابن ابی طالب علیہ السلام چونکہ پیغمبر کی مسند پر ہیں تو اب وہی حکم جاری کر رہے ہیں جو پیغمبر کا ہونا چاہیے تھا. باریکی کتنی ہے اس کو آپ دیکھیے کہ جناب میسم سے ایک تعلق ہے، ایک عقیدت ہے، اور ایک خاص محبت پائی جاتی ہے. لہذا بہت ساری باتوں کو آپ نے محرم راز ہیں میسم، بہت ساری باتوں کو بیان کیا ہے، بہت ساری چیزوں کو بیان کیا ہے. علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے درد دل کرتے تھے جناب میسم سے، یہ بھی بتایا کہ کس طرح تمہاری شہادت ہوگی، یہ بھی بتایا کہ میسم فلاں درخت کے اوپر تمہیں سولی دی جائے گی، پھانسی دی جائے گی. اور یہ بھی کمال معرفت ہے جناب میسم کا کہ اس درخت کے پاس آتے ہیں، اسے پانی دیتے ہیں کہ میرے مولا نے کہا تھا اس درخت پر مجھے پھانسی دی جائے گی، تو اتنا یقین ہے کہ اس کو پانی دیتے ہیں، اس کی پرورش کر رہے ہیں، سبحان اللہ. اپنی شہادت کے لیے زمینے کو، فضا کو فراہم کر رہے ہیں.
اب جناب میثم کی جو شخصیت ہے وہ آپ اتنی پیاری شخصیت کہ آپ دیکھیں کہ علی بن ابی طالب علیہ السلام اپنے اس آزاد کرائے ہوئے اس صحابی کی دکان پر آتے ہیں، چونکہ ملتا ہے جناب میثم کے سلسلے جناب سے، میثم کو تمار بھی کہتے ہیں، تمار بھی میثم کہتے ہیں، تمار جی، کہ اس عرب کے جہاں کوفے میں جہاں پر جناب میثم اپنا سامان فروخت کیا کرتے تھے، خرمے وغیرہ، تو آپ آج کل بھی دیکھیں کہ جو سبزی فروش افراد ہوتے ہیں یہ اپنی بات حکومت تک پہنچانے کے لیے، صاحبان امر تک پہنچانے کے لیے کسی کو ایک نمائندہ بنا دیتے ہیں. جی ہاں، تو جناب ان کی ایک میثم یونین ہوتی ہے، ان کا ایک ہوتی نمائندہ ہوتا ہے جی. تو اس وقت کے جو میوہ فروش افراد تھے جو پھل فروٹ سبزی وغیرہ بیچا کرتے تھے، تو ان کی جو یونین تھی اس کے سربراہ تھے جناب میثم. واہ، اسی لیے جناب میثم کے سلسلے سے ملتا ہے کہ ایک بار ان لوگوں کو کچھ مسئلہ ہوا تو جناب میثم گئے تھے اور ابن زیاد کے دربار میں ایک زبردست تقریر کی تھی، اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہی تقریر جو زبردست تقریر کی مزدوروں کے سلسلے سے، اس ان کے نچلے حقوق کے طبقے، سلسلے ان کے میں، حقوق کے سلسلے سے، کھیتی باڑی کرنے والے زراعت پیشہ کسانوں کے سلسلے سے، تو یہ تقریر جو ہے کینے کا سبب بن گئی ابن زیاد کے لیے. تو جناب میثم اس اعتبار سے تھے کہ لوگ ان کو سمجھتے تھے کہ ہاں گفتگو بھی ان کی پر اثر ہوا کرتی تھی. علی بن ابی طالب علیہ السلام کا خاص چونکہ تعلق تھا، لہذا اکثر ایسا ہوتا تھا کہ دکان پہ جناب علی بن ابی طالب علیہ السلام بیٹھ جاتے تھے، جناب میثم کہیں گئے ہوئے ہیں تو علی بن ابی طالب ان کی دکان پر بیٹھ کر میوہ بیچ رہے ہیں، مثلا سبحان اللہ، خرما بیچ رہے ہیں، واہ، خرما جو ہے وہ آپ فروخت کر رہے ہیں. تو آپ سوچیں کہ کتنا اپنے آپ کو بلند کیا ہے اس شخصیت نے، اپنے کردار کو کتنا بلند کیا ہے کہ علی اس کی جگہ پر بیٹھ رہا ہے، امیر کائنات آ امیر رہے ہیں. کائنات آ کر اس کی دکان پر بیٹھ رہا ہے، تو کتنی بڑی بات ہے. اور آپ یہی دیکھیں گے امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ اجل اللہ شریف کے لیے تعالیٰ بھی فرجہ ملتا ہے شریف. کہ کہیں کوئی روغن فروش ہے، کہیں حتیٰ کوئی جوتا سینے والا موچی ہے، کہیں کوئی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ شخصیتیں ہیں جو بڑے بڑے نام اور القاب کو نہیں دیکھتی، یہ وہ شخصیتیں ہیں جو کردار کی بلندی کو دیکھتی ہیں. سبحان اگر اللہ، کردار بلند ہوتا ہے تو آپ جو ہے کوئی کبھی کسی قصاب کے ہاں، اب جو بہرحال عصر غیبت ہے اور اس میں یہ تو دعوے کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ فلاں سے ملاقات ہوئی، فلاں سے ملاقات ہوئی، ہم تو نہیں کہہ سکتے، لیکن جن لوگوں سے ملاقات ہوئی ہے انہوں نے جو نقل کیا ہے تو اس میں بہت سارے ایسے افراد ملتے ہیں جو بالکل عام لوگ ہیں، کوئی مزدور ہے، کوئی قصاب ہے، کوئی کفاش ہے، جوتا صحیح کرنے والا ہے، کوئی روغن بیچنے والا ہے، ان سے ملاقات ہے. تو یہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا علاقہ تھا، یہ محبت تھی جناب میثم سے. تو اس میں کسی نے اس بات کو بھی نقل کیا ہے کہ ایک بار کوئی آیا اور جناب میثم نہیں تھے، مولا کائنات تھے، کچھ خرما اس نے خریدا اور کچھ پیسے جو سکہ جو ایسے ہی جو بھی تھا بہرحال اس نے درہم و دینار کھوٹا دے دیا اور چلا گیا. پھر جب جناب میثم آئے تو مولا سے کہا کہ مولا یہ آپ نے کیا کیا، یہ تو آپ نے میرا نقصان کر دیا. تو انہوں نے کہا کوئی بات نہیں ہے، وہ ابھی واپس آئے گا. تو کچھ دیر کے بعد وہ واپس آیا تو کہنے لگا کہ تمہاری یہ آپ نے یہ کیسا خرما دیا ہے، یہ تو کڑوا ہے. تو مولانا نے کہا وہ جو تم پیسے دے کے گئے تھے وہ بھی جو ہے وہ کھوٹے تھے. بہرحال یہ بیچ میں بات آ گئی. مجھے جو تقسیم اموال کی جو کیفیت ہے اس کو بیان کرنا تھا. آپ یہ دیکھیں پیغمبر نے جو فرمایا کہ سب سے زیادہ عدالت سے پیش آنے والا میری امت میں علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے. بس اس آخری میرے اس گفتگو پر تھوڑی سی توجہ کریں آپ کہ ایک بار جناب میثم اپنے سر پر خرمے کی یہ جو آپ اس کو ٹھیلی کہیں گے یا ٹوکری کہیں گے، ٹوکری رکھ کے لے کے جا رہے ہیں، اور خرمے میں آپ نے یہ کیا ہے کہ کچھ اچھے خرمے ہیں ان کو الگ کر دیا ہے اور کچھ خراب خرمے ان کو الگ کر دیا ہے. مولا کائنات سے بہت نزدیک ہے جناب میثم، بہت قریب ہیں، بہت چاہتے ہیں علی، دکان پہ آگے بیٹھا کرتے ہیں. لیکن اس کیفیت میں جاتے ہوئے دیکھا تو علی کی آواز کہ میثم کہاں جا رہے ہو؟ کہا یہ خرما بیچنے کے لیے جا رہا ہوں. تو رکو ادھر آؤ، خرما بیچنے جا رہے ہو، یہ کیا ہے؟ یہ ایک ہی تمہاری ٹوکری کے اندر دو قسم کے خرمے کیسے؟ کہا مولا یہ تھوڑا اچھے خرمے ہیں بہترین، جو دیکھنے میں بھی جاذب ہیں اور میٹھے بھی ہیں اور بہت پکے ہوئے ہیں، ان میں کوئی داغ نہیں ہے، ان کو میں نے الگ کر دیا ہے. کچھ ایسے خرمے ہیں جو نیچے گر گئے تھے، کچل گئے تھے، مسل گئے تھے، اچھے نہیں ہیں، ان کو ایک الگ جگہ رکھا ہے، الگ کر دیا ہے. تو مولانا نے کہا لیکن ایسا کیوں کیا؟ کہا مولا تاکہ جو اچھے خرمے ہیں ان کی قیمت زیادہ لگا سکوں. تو مولانا نے کہا میثم یہ علی کے چاہنے والے کو زیب نہیں دیتا، یعنی تم ایسا کر رہے ہو کہ تم غریبوں کے درمیان میں اور امیروں کے درمیان میں فرق پیدا کر رہے ہو، تفریق کر رہے ہو. جب تم ایسا کرو گے
تو ظاہر ہے کہ وہ جس کے پاس پیسے ہیں وہ اچھی چیز لے جائے گا، اور جس کے پاس نہیں ہے اسے کیا ملے گا؟ معمولی چیز لے گا۔ معمولی چیز ملے گی۔ تو اب یہ دیکھیں، یہ نظر علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی سبحان ہے، اللہ۔ اور پیغمبر نے اسے بیان کیا ہے کہ امت میں سب سے زیادہ عدل کرنے والی ذات علی ابن ابی طالب علیہ سبحان السلام کی ہے۔ خلاصہ یہ کہ پیغمبر نے اپنی زندگی میں بھی، اور پیغمبر نے اپنی زندگی کے بعد بھی اتنی احادیث بیان کر دی جو اس بات پر دلیل ہیں، اس بات کو بیان کرنے کا ثبوت ہیں کہ ذات پیغمبر کے بعد سب سے زیادہ فضیلت رکھنے والی شخصیت، بافضل شخصیت اگر کسی کی ہے تو ذات علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ بہت خوب، جزاکم اللہ خیرا سے، بہت شکریہ۔ تو ناظرین، آپ نے دیکھا ایک اہم گفتگو ہے محبت کے حوالے سے جسے مولانا صاحب نے پیش کیا کہ یقیناً نبی اکرم نے جو اپنی گفتگو کے ذریعے سے اشارہ کیا تھا محبت امیر المومنین کی طرف، دراصل اس محبت کے ذریعے سے کمال تک پہنچانا تھا۔ وہ کمال ایمان کا ہے، وہ کمال عدل کا ہے، وہ کمال عدالت کا ہے، وہ کمال اخلاق کا ہے، وہ کمال تقوی کا ہے۔ اور جن افراد نے حضرت امیر المومنین کی اقتداء کی، جو ان کے اصحاب خاص رہے، جو ان کے یاران تھے، جو ان کے دوستان تھے، انہوں نے اپنے کردار کے ذریعے سے اپنے کردار کو اتنا بلند کیا کہ امیر کائنات ہیں مگر ان کی دکان پہ آ کے بیٹھ رہے ہیں۔ ہم بھی آج انہی معارف کو جو ہم نے اہل بیت اطہار سے سیکھا ہے، وہ تعلیمات جو ہم تک پہنچ رہی ہیں اس پروگرام کے ذریعے سے، اگر ہم اسے اپنے کردار میں ڈھالنے کی کوشش کریں تو یقیناً ہم بھی اپنے امام کے زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں۔ انشاءاللہ جب ہمارے امام ظہور فرمائیں تو ہمیں شرمندگی نہ ہو، بلکہ ہم چاہے غریبی ہی کیوں نہ ہو، لیکن ہاں ایمان کے اعتبار سے اتنے امیر ہوں کہ وقت کا امام بھی آئے تو ہمارے پاس آ کے بیٹھے اور ہم سرخرو ہو جائیں۔ یقیناً یہ وہ افراد ہیں، یقیناً امیر المومنین کی محبت سے اسی حقیقت تک پہنچانا تھا۔ اگر آج دنیا مکمل طور پر ان کی اقتداء کر لے تو زمانے سے ظلم ختم ہو جائے، زمانے سے اضطراب ختم ہو جائے، زمانے سے پریشانیاں ختم ہو جائے، اور پورا کا پورا زمانہ عدل کے اوپر منحصر ہو جائے گا، جس کا ایک نمونہ ہمیں ظہور امام میں دیکھنے کو ملے گا کہ لوگ جوگ در جوگ جو ان کی اقتداء کر رہے ہوں گے، پورا نظام عالم عدل کے اوپر مبنی ہوگا، ایک دوسرے کے اوپر اعتماد ہوگا، لوگ بھروسہ کر کے دکانوں کو چھوڑ کر چلے جائیں گے، دولتیں ہوں گی مگر دوسرے قبول کرنے والے نہیں ہوں گے۔ یہ کس چیز کی طاقت ہے؟ یہ طاقت عدل کی ہوگی، یہ طاقت ایمان کی طاقت ہوگی، جس کی طرف نبی اکرم اشارہ کرنا چاہ رہے تھے۔ آج بھی وقت ہے کہ امت فیصلہ کرے، دیکھے، اور پھر سے اس کھوئی ہوئی حقیقت کی طرف واپس آنے کی کوشش کرے اور اپنے کھوئے ہوئے زیور ایمان کو پھر سے حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ وہاں صاحب بہت شکریہ، ہم دعا گو ہیں خدا آپ کو صحت و سلامتی عطا فرمائے، آپ ہمارے ناظرین کو اسی طرح اپنی گفتگو سے مزید مستفیض کرتے رہیں۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں آپ کے لیے اتنا ہی، ہمیں دیجیے اجازت اس امید کے ساتھ کہ ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں پھر اہم ترین باتوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل کر سکیں۔ ہمارا یہ پروگرام دیکھنا نہ بھولیے گا۔ فی الحال دیکھتے رہیے ہدایت ٹی وی۔ خدا حافظ۔